کیا گیان کی کایا پلٹی تھی، اپدیش نہ کوئی سنتا تھا، کیا گیان کی کایا پلٹی تھی، اپدیش نہ کوئی سنتا تھا، باغوں کی طرح لڑتے تھے منوش، انیائے کا گھر گھر ڈیرا تھا، باغوں کی طرح لڑتے تھے منوش، انیائے کا گھر گھر ڈیرا تھا، اور دھرموں کے پھول سمجھ کر مورکھ پاپوں کے کانٹے چنتا تھا، دھرموں کے پھول سمجھ کر مورکھ پاپوں کے کانٹے چنتا تھا، مورتی کے استھان بہت تھے، مکے کے ست دوارے میں، مورتی کے استھان بہت تھے، مکے کے ست دوارے میں، اور پاپ کی موجیں اٹھنے لگی تھیں، دھرموں کے نرمل دھاروں میں، پاپ کی موجیں اٹھنے لگی تھیں، دھرموں کے نرمل دھاروں میں، یثرب کا باشی راج کنور جب آیا لٹے لٹکائے ہوئے، یثرب کا باشی راج کنور جب آیا لٹے لٹکائے ہوئے، اور سب کو سیدھا رستہ بتایا، جو تھے بھولے بھٹکائے ہوئے، سنسار کو پاپوں نے گھیرا تھا، ہر روز نپٹ اندھیارا تھا، بطحا کے باشی راج کنور اوتاروں کے اوتار ہو تم، بطحا کے باشی راج کنور اوتاروں کے اوتار ہو تم، مہاراجوں کے مہاراج ہو تم، مہاراجوں کے مہاراج ہو تم، سنسار کو پاپوں نے گھیرا تھا، ہر روز نپٹ اندھیارا تھا، کیا گیان کی کایا پلٹی تھی، اپدیش نہ کوئی
سنتا تھا संसार को पापों ने। सदर मोहतरम नाज़िम जलसा हज़रात उलमाए किराम, मुअम्मर बुज़ुर्गों, पुरसुकून नौजवानों, अज़ीज़म प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, ये माह मुबारक जो हमारे सामने मौजूद है, इस्लामी एतबार से इस्लामी साल का तीसरा माह मुबारक है, जिसको इस्लामी ज़बान में रबीउल अव्वल का माह मुबारक कहते हैं। अल्लाह ताला ने इसी माह मुबारक में अपने प्यारे और दुलारे नबी रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सरज़मीन मक्का में सुबह सादिक के वक्त 22 रजब सन 571 ईस्वी को मबऊस फरमाया था। अल्लाह को मालूम था कि मेरे बंदे मेरे महबूब आबरी की खुशी मनाएंगे, झंडे निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, डीजे चलाएंगे, तोपों में गोले छुड़ाएंगे, आतिशबाजी का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अल्लाह ने वही रबीउल अव्वल का महीना और वही 12 तारीख़ और वही सोमवार का दिन आपकी वफ़ात शरीफ के लिए मुंतखब फरमा दिया। इस माह मुबारक में नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए और इसी माह मुबारक में अल्लाह ने उनको अपने जवारे रहमत में उठा लिया। नबी का दुनिया में तशरीफ़ लाना खुदा की सबसे बड़ी नेमत है, और नबी का दुनिया से तशरीफ़ ले जाना खुदा की सबसे बड़ी नेमत से महरूम हो जाना है। हम अंधेरे में थे, नबी ने हमें रोशनी अता फरमाई। हम कुफ्र व शिर्क की ज़लालत की अमीक़ वादियों में थे, नबी ने हमें ईमान और इस्लाम का नूर देकर शाह राह पे खड़ा कर दिया। नबी ने अल्लाह के बंदों का ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से जोड़ा, अल्लाह का तारुफ बंदों को कराया और बंदों का ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से जोड़ा। नबी ने हमें नेकी का रास्ता दिखाया, जो रास्ता सीधा जन्नत को जाता है। नबी ने हमें बदी के रास्ते से बचने की तलकीन फरमाई, जो बदी का रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है। नेकी वाले रास्ते पे आदमी चलकर जन्नत का हकदार बनता है और बदी वाले रास्ते पे चलकर जहन्नम में पहुंचता है। अल्लाह के प्यारे महबूब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि इंसानियत जहन्नम के दहाने पे खड़ी थी और करीब था कि सारी इंसानियत जहन्नम में गिर जाए। मैं इंसानियत को जहन्नम के दहाने से हटाकर जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे पे लाके खड़ा कर देना चाहता हूँ। नबी का कोई भी उम्मती जहन्नम में चला जाए, ये नबी कैसे गवारा कर सकते हैं? माँ बाप को जो मोहब्बत अपनी औलाद से होती है, उस्ताद को जो मोहब्बत अपने शागिर्द से होती है, पीर को जो मोहब्बत अपने मुरीद से होती है, ये सारी मोहब्बतें एक तरफ
اور اللہ کے محبوب کو اپنی امت سے جو محبت تھی، یہ محبت ایک طرف۔ کیسے کیسے رات میں اللہ کے پیارے محبوب سر سجدے میں رکھ کر کے امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ امت گنہگار ہے، میری امت کو معاف کر دے، امت گنہگار ہے، میری امت کو معاف کر دے۔ آخری وقت میں جبکہ آپ کی آواز پست ہو چکی تھی لیکن لب مبارک حرکت کر رہے تھے، سیدنا حسن و حسین کی اماں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم نے کان لگا کر کے سنا تو یہی آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، مولا میری امت گنہگار ہے، میری امت کو معاف کر دے۔ نبی نے پوری زندگی امت کو یاد کیا اور پوری زندگی امت کی صلاح و فلاح کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اور امت ہے کہ نبی کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دکھاؤ کوئی ایسی ذات جو نبی کے ہم پلہ ہو، دکھاؤ کوئی ایسی شخصیت جو نبی کے برابر کی ہو۔ سارے انبیاء ایک طرف اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت ایک طرف۔ نبی ہونا فضیلت کی بات ہے اور اللہ کا انتخاب ہے، لیکن جب معراج کی رات میں مسجد اقصی میں جبریل امین نے اذان کہی تھی تو سارے کے سارے انبیاء موجود تھے۔ اللہ کے پیارے محبوب منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں، سارے انبیاء پیچھے اقتدا کرتے ہیں۔ امام الانبیاء کے ہوتے ہوئے کسی نبی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر کے فرائض امامت کے انجام دے۔ ہمارے نبی مصلی پہ کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھاتے ہیں، سارے انبیاء پیچھے اقتدا کرتے ہیں۔ نبی نے ہمیں بتایا کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان کو ساری دنیا مانتی ہے کہ ایمان اچھی چیز ہے۔ چور چوری کرنے کے بعد جب مال تقسیم کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایمانداری سے تقسیم کرنا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جوا کھیلنے والا جب جوئے کے پھڑ میں بیٹھتا ہے تو پہلے کہتا ہے یار ایمانداری سے کھیلنا۔ کیوں بھائی، کیوں ایمانداری سے کھیلنا؟ پتہ چلا کہ ایمانداری سے اگر کھیلا جائے گا تو کھیل کھیل بنے گا، ایمانداری سے مال تقسیم کیا جائے گا تو حق والے کو حق مل جائے گا، اور بے ایمانی سے کام لیا جائے گا تو سر پھٹول کی نوبت آئے گی، جیسا کہ ہوتا ہے۔ تو ایمان سب سے بڑی چیز ہے، ایمان ہر وقت فرض ہے۔ اب ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کسی ٹیبلیٹ کا نام ہے کہ ایمان کسی سیرپ کا نام ہے کہ ایمان کسی بلڈنگ کا نام ہے کہ ایمان کسی زمین کے ٹکڑے کا نام ہے کہ ایمان کسی پھل کا نام ہے کہ ایمان کسی بوٹی کا نام ہے کہ ایمان کسی پھول کا نام ہے کہ ایمان کسی پتھر کا نام ہے؟ کیا ہے ایمان؟ ایمان والے بیچارے بہت سے لوگ خود نہیں جانتے ایمان کہتے کس کو ہے۔ چند لوگوں کے علاوہ اتنے لوگوں میں اگر کوئی بتا دے ایمان کی صحیح تعریف کیا ہے، زندگی ہار جاؤں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موٹی سی تعریف کی ہے بخاری شریف میں ایمان کی، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ایمان۔ ہم نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، ذرا سا دہرائیے اس کو، دہرا پائیں گے؟
ارے 3 چیزیں ہم نے بتائی ہیں، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ یہ کیا ہے؟ اقرار باللسان کیا ہے اور تصدیق بالجنان کیا ہے اور عمل بالارکان کیا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ سمجھا نہیں دیا جائے گا۔ ارے میاں، قرآن اتنا فصیح و بلیغ انداز میں نازل ہوا ہے کہ قرآن عربی میں آیا، صحابہ کی زبان عربی، نبی کی زبان عربی، عرب والوں کی زبان عربی۔ تو رمضان کے سحری کے آخری وقت کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ سحری کا وقت کب سے کب تک ہے۔ گھڑی گھنٹے تو تھے نہیں پہلے، اب تو جنتری بھی سامنے رکھ لیتے ہیں، گھڑی بھی سامنے رکھ لیتے ہیں، جنتری میں دیکھتے رہتے ہیں کئے بج کر کے کئے منٹ تک ہے، گھڑی بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ آسان ہے مسئلہ، لیکن اس دور میں تو گھڑیاں نہیں تھی، جنتری بھی نہیں تھی۔ تو اللہ نے سحری کا وقت بتایا ہے کہ سحری کا وقت کب تک ہے۔ قرآن نے کہا ہے جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے اس وقت تک سحری کا ٹائم ہے، اور جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہو جائے تو سمجھو سحری کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اب صحابہ نے ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا اپنے سرہانے رکھ لیا، سحری کرتے جاتے اور دھاگا دیکھتے جاتے کہ ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے، اندھیرا اتنا ہے کہ سفید کون ہے اور کالا کون ہے، سحری کرتے رہتے۔ اور جب اتنا اجالا ہو جاتا اور اتنی روشنی آ جاتی کہ پتہ چلنے لگتا کہ یہ کالا ہے یہ سفید ہے، تو سحری بند کر دیتے۔ حالانکہ اللہ کا یہ مقصود نہیں تھا، قرآن کا یہ مقصود نہیں تھا، یہ اعلیٰ درجے کی تشبیہ ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں دی ہے۔ پھر دوسری آیت نازل ہوئی، من الفجر، من الفجر، صرف اتنا ہی سا ٹکڑا آیا، قرآن کا صرف اتنا ہی سا ٹکڑا آیا کہ یہ سفید اور کالے دھاگے مراد نہیں ہے جس کو تم نے اپنے سرہانے رکھ رکھا ہے۔ کالے دھاگے سے مراد ہے رات کا اندھیرا اور سفید دھاگے سے مراد ہے دن کا اجالا۔ مطلب یہ ہے جب رات کا اندھیرا چھٹنے لگے اور دن کا اجالا بڑھنے لگے تو سمجھو سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ کیا فصاحت ہے قرآن کی، کیا بلاغت ہے قرآن کی۔ تو جب تک سمجھا نہیں دیا گیا من الفجر کے ذریعے سے، جب تک عرب والے بھی قرآن کی زبان کو سمجھ نہیں پائے تو ہم اور آپ سمجھ لیں گے؟ ہماری تو زبان بھی عربی نہیں ہے، اس کے گرامر سے بھی واقف نہیں ہے، کیا قاعدے قانون ہے عربی کے، کیا محاورات ہیں اس کے۔ تو ہم نے کہا اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ایمان۔ ایمان کا ترجمہ ہے ایقان، یقین کرنا۔ ایمان بمعنی ایقان یعنی یقین کرنا۔ یقین الگ چیز ہوتی ہے، شک شبہ والا کام الگ ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں اور آپ کو یہ یقین ہے کہ کولر چلے گا تو گرمی ختم ہوگی، پانی پئیں گے تو پیاس بجھے گی، کھانا کھائیں گے تو بھوک مٹے گی، جس طرح ہمارا اس بات کا یقین ہے کہ پانی پیاس کو بجھاتا ہے، کھانا بھوک کو مٹاتا ہے، ہوا گرمی کو ختم کرتی ہے، اس سے کہیں آگے بڑھ کر کے ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ واجب الوجود ہے، اللہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا اور تنہا ہے، وہ ذرے کو پہاڑ بنانے پہ قدرت رکھتا ہے اور پہاڑ کو ذرہ بنانے پہ بھی قادر ہے، وہ قطرے کو سمندر بنا سکتا ہے اور سمندر کو قطرے میں سمو سکتا ہے،
اللہ کی ذات وہ ہے جو تولج اللیل فی النہار بھی ہے وتولج النہار فی اللیل بھی ہے. اللہ کی ذات وہ ہے جو تخرج الحی من المیت بھی ہے وتخرج المیت من الحی بھی ہے. اللہ کی ذات وہ ہے ترزق من تشاء بغیر حساب ہے. اللہ وہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے. اللہ وہ ہے جو علیم بذات الصدور ہے. اللہ وہ ہے جو وہو بکل شیء علیم ہے. تو اللہ اپنی ذات و صفات میں واحد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، لا شریک ہے. اس بات کا یقین کیا جائے زبان سے بھی اور دل سے بھی. ایک چیز ہوئی ہے آمنت باللہ، ایک چیز ہوئی ہے یہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یہ ایمان مفصل ہے. یعنی ان 7 چیزوں پر ایمان لانا، ان 7 چیزوں کو دل سے تسلیم کرنا اور زبان سے اقرار کرنا اور ان 7 چیزوں کے مطابق عمل کرنا، یہ ہے ایمان. نمبر 1 آمنت باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لایا. ایمان باللہ 1 و ملائکتہ، ایمان بالملائکہ، ملائکہ پر ایمان لانا یعنی فرشتوں پر ایمان لانا. فرشتے مخلوق ہیں جو کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، سوتے نہیں ہیں، اللہ کے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں. نور سے اللہ نے ان کو بنایا ہے. فرشتوں کے ماں باپ نہیں ہے، فرشتوں کے بھائی بہن نہیں ہے، فرشتوں کی اولاد نہیں ہے، یہ نوری مخلوق ہے. اس بات کا یقین کرنا اور اس بات کو زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یقین کرنا، دو چیزیں ہوئی. اللہ کی ذات پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، وَكُتُبِهِ، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا. اللہ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں 4 صحیفے تقریباً 100، صحیفہ چھوٹی آسمانی کتاب کو کہتے ہیں، کتاب بڑی آسمانی کتاب کو کہتے ہیں. تو اللہ نے جتنے بھی صحائف اور جتنے بھی آسمانی کتب نازل فرمائی ہیں سب بالکل برحق ہیں، سچی ہیں. اس بات کا یقین کرنا دل سے بھی اور زبان سے بھی. 3 ہوئے. وَرُسُلِهِ، تمام پیغمبروں پر ایمان لانا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر اللہ نے بھیجے، جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، سارے کے سارے سچے اور پکے تھے، سب برحق پیغمبر تھے. اس بات کا دل سے بھی یقین کرنا، زبان سے بھی اقرار کرنا. والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لانا یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ آسمان توڑ دیا جائے گا، زمین کو بوریے کی طرح سے لپیٹ دیا جائے گا، ستارے اور سیارے بے نور کر دیے جائیں گے، ندی نالے سمندر دریا سارے کے سارے ختم کر دیے جائیں گے. یہ بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ جو زمین کو تھامے ہوئے ہیں روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے. کوئی نہ ہوگا، صرف ایک اللہ کی ذات ہوگی. اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں. اس پر یقین کرنا، دل سے یقین کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اللہ نے تقدیر میں جو لکھ دیا ہے وہی ہوگا، وہ بالکل سچا اور پکا ہے. اس بات کا یقین دل سے بھی کرنا، زبان سے بھی اقرار کرنا. ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا آدمی اچھے کام کرے گا تو اچھا نتیجہ نکلے گا، برے کام کرے گا تو برا نتیجہ نکلے گا، اس میں تقدیر کہاں بیچ میں آڑے آ رہی ہے؟ تقدیر کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو نہیں مانتے تقدیر کو. وہ مسلمان تھے تو ہم نے کہا آپ کا نظریہ غلط ہے. ہم ایک مثال سے تمہیں سمجھائے دیتے ہیں کہ تقدیر سچی ہے،
اور ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ دمشق میں ایک آدمی 50 سال سے جامع مسجد میں اذان دیتا تھا، توجہ کرنا میری بات پہ، 50 سال سے ایک آدمی دمشق کی جامع مسجد میں اذان دیتا تھا۔ اب جو آدمی 50 سال سے اذان دیتا ہوگا تو وہ اذان دے کر کے چلا جاتا ہوگا، نماز نہیں پڑھتا ہوگا، اذان دے کر کے باہر نکل جاتا ہوگا کہ اذان ہم نے دے دی ہے، نماز تم پڑھ لو۔ جب اذان دیتا ہوگا تو نماز بھی پڑھتا ہوگا، تو اذان دیتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، اور تھوڑا بہت عرصہ نہیں، 50 سال کا عرصہ گزرا۔ ایک دن اذان دینے کے لیے، پہلے لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے، میناریں موٹی موٹی بنائی جاتی تھیں اور اس میں اندر سے زینہ دیا جاتا تھا، چاروں طرف اس میں بڑے بڑے سوراخ ہوتے تھے۔ مؤذن اس مینار پہ چڑھ کر کے اذان دیتا تھا، جب حیا علی الصلاۃ کہتا تھا تو اس طرف کو منہ کرتا تھا، تو ادھر سامنے سوراخ جو ہوتا تھا اس سے سامنے اس طرف کو آواز جاتی تھی۔ حیا علی الفلاح جب کہتا تھا تو اس طرف کو آواز کرتا تھا، منہ کرتا تھا، اور ادھر کے سارے لوگوں کے پاس تک آواز جاتی تھی۔ اذان دینے کے لیے گیا مینار کے اوپر، قریب میں کسی عیسائی کا گھر تھا، عیسائی لڑکی نہا کر کے بالوں کو سکھا رہی تھی۔ اس نے مؤذن کو دیکھا، مؤذن صاحب نے اس کو دیکھا، دونوں میں بات چیت ہونے لگی، اذان ایک طرف ہو گئی۔ مؤذن صاحب نے کہا ہم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ عیسائی لڑکی نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم مسلمان ہو، ہم عیسائی ہیں، ہمارا تم سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یا تو تم عیسائی بنو یا میں مسلمان بنوں، تبھی نکاح ہو سکتا ہے، اور میں مسلمان بن نہیں سکتی اس لیے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے تم سے نکاح کرنے کی، تجھے اگر ضرورت ہے مجھ سے نکاح کرنے کی تو اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائی بن کر کے آ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ تقدیر کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اسلام کو چھوڑتا ہوں اور عیسائیت کو قبول کرتا ہوں۔ اذان نہیں دی، اذان نہیں دی، خوشی خوشی نیچے اتر رہا تھا مینار کے زینے سے، پاؤں پھسلا اور نیچے گرا، دھڑام ختم ہو گیا، مر گیا۔ ہو گئی شادی، ہو گیا نکاح، اسلام کا انکار کر دیا، اسلام چھوڑ دیا۔ 50 سال کی اذان پہ پانی پھرا کہ نہیں پھرا؟ 50 سال کی نمازیں اکارت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تقدیر میں اللہ نے لکھ رکھا تھا کفر پر خاتمہ ہونا، اس لیے کفر پر خاتمہ ہوا اس کا۔ آپ کہتے ہیں تقدیر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہاں آپ کیا کہیں گے؟ 50 سال تک تو کام اس نے وہ کیے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، لیکن آخر تقدیر کا فیصلہ اٹل تھا، تقدیر کا فیصلہ ہو کر کے رہا۔ اسلام گیا، اذانیں گئیں، نمازیں گئیں، ساری نیکیاں گئیں، آگ لگ گئی نیکیوں میں، اور شادی بھی نہ ہو پائی، نکاح بھی نہ ہو پایا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے تقدیر۔ ہم تقدیر کو مانتے ہیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ایمان مفصل کے الفاظ ہیں یہ، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اللہ نے جو اچھی یا بری تقدیر ہر انسان کی لکھ رکھی ہے، اس تقدیر کو دل سے یقین کرنا اور زبان سے اس کو ماننا، زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ 7ویں والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ اللہ ہم سب کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اسی لیے جب ہم مٹی دیتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں منہا خلقناکم، ایک لفظ ڈالتے ہیں، پہلے کہتے ہیں منہا خلقناکم، دوسرا ڈالتے ہیں وفیہا نعیدکم،
تیسرے پھر ڈالتے ہیں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، وَمِنْهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹا رہے ہیں، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، دوبارہ اٹھائیں گے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا، یہ 7 چیزیں ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ ان 7 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر کسی نے انکار کر دیا تو وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہے ابھی ایمان کا مسئلہ۔ اب اس کے بعد اعمال صالحہ کا مسئلہ آتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صداقت ہے، عدالت ہے، دیانت ہے، شرافت ہے، امانت ہے، شجاعت ہے، یہ سب نیکیاں ہیں، نیکی کے راستے ہیں۔ تو ہم نہیں جانتے تھے، اللہ کے پیارے محبوب نے ہمیں دنیا میں آ کر کے بتایا کہ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، اللہ کی ذات معبود ہے، اللہ کی ذات مسجود ہے، وہی ذرے ذرے پہ قادر ہے اور قطرے قطرے پہ قادر ہے۔ اس بات کا یقین کرو، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے کہا آمنا صدقنا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اللہ کے پیارے محبوب نے ایمان کی دعوت پیش کی تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، فوراً ایمان قبول کر لیا۔ کہا ہم زندگی بھر ساتھ دیں گے یا رسول اللہ، کہا ہم زندگی بھر ساتھ دیں گے یا رسول اللہ، کہا ہم زندگی بھر ساتھ دیں گے یا رسول اللہ، اور یقین رکھیے کہ قدموں میں رہیں گے یا رسول اللہ، یقین رکھیے کہ قدموں میں رہیں گے یا رسول اللہ۔ 63 سال نبی نے امت کو سمجھایا، اللہ کے پیغام کو امت تک پہنچایا، آخر کار عمر مبارک پہنچی 63 سال پہ، اور ربیع الاول کا مہینہ آیا، اللہ کے پیارے محبوب نے آخری حج فرمایا سن 10 ہجری میں۔ حج سے واپس ہوتے ہوتے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ واپس ہوتے ہوتے سر مبارک میں درد شروع ہو گیا، بخار آ گیا، بخار شدت اختیار کر گیا، بے ہوشی طاری ہوتی، پھر ہوش میں آتے، پوچھتے اصل الناس، کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ جواب دیا جاتا قالوا لا بل ينتظرونک، ابھی نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ پانی منگاتے، وضو کرتے، وضو کرنے کے بعد پھر بے ہوشی طاری ہوتی، پھر ہوش میں آتے، پھر آپ پوچھتے اصل الناس، کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ جواب دیا جاتا نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے، پھر وضو فرماتے، پھر نماز کی تیاری کرتے، پھر بے ہوشی طاری ہوتی۔ سر مبارک پہ پٹی باندھ رکھی ہے نبی نے، درد کی وجہ سے بخار کے مارے چہرے انور تمتما رہا ہے، جیسے انار کے دانے چہرے انور پر نچوڑ دیے گئے ہوں۔ کچھ افاقہ ہوا، کچھ طبیعت میں سکون ہوا۔ 2 صحابہ کو بلوایا، ایک رحمت والا ہاتھ ایک صحابی کے کندھے پہ رکھا، دوسرا رحمت والا ہاتھ دوسرے صحابی کے کندھے پہ رکھا، اور دونوں صحابہ کے سہارے سے حضرت عائشہ کے حجرے سے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ صدیق اکبر کو حکم دیا میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاؤ۔ انہی کے بغل میں داہنی طرف آپ نے بیٹھ کر کے نماز ادا فرمائی۔ صدیق اکبر نے امامت کی، صحابہ نے اقتداء کی، نبی نے بغل میں بیٹھ کر کے نمازیں پڑھی۔
نماز کے بعد آپ ممبر مبارک پہ تشریف فرما ہوئے. فرمایا لوگوں ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں کوئی نہ آیا، لہذا میرا آخری وقت ہے، شاید آج کے بعد تم میری زیارت نہ کر سکو. میری نصیحت یاد رکھنا، خدا کی قسم صحابہ کے دل سے پوچھ لو اور نبی کے دل سے پوچھ لو اس وقت کیا گزری ہوگی. جس طرح ایک شفیق اور مہربان باپ اپنی اطاعت گزار اولاد کو نصیحت کرتا ہے آخری وقت میں، اس سے کہیں آگے بڑھ کر کے اللہ کے پیارے محبوب مسجد نبوی کے ممبر مبارک پہ تشریف فرما ہے، صحابہ کو نصیحت فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا. وما ملکت ایمانکم، چھوٹوں پہ رحم و کرم کا معاملہ کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، کمزوروں پر رحم کرنا، غریبوں کی مدد کرنا. ان دو جملوں میں نبی نے پوری شریعت کو بیان کر دیا ہے. الصلاۃ الصلاۃ سے اللہ کے پیارے محبوب نے حقوق اللہ کی اہمیت کو واضح کر دیا اور وما ملکت ایمانکم سے حقوق العباد کی عظمت کو واضح کر دیا. اور پوری شریعت حقوق اللہ اور حقوق العباد میں منحصر ہے. نبی کی 63 سالہ زندگی کا خلاصہ حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی ہے. قرآن مجید کی 6666 آیتوں کا نچوڑ حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی ہے. اب نہ ہم لوگ حقوق اللہ کی صحیح ادائیگی کر رہے ہیں اور حقوق العباد کا تو کہیں نہیں کہا ہے. سبحان اللہ. اپنے نطفے سے پیدا ہونے والی بیٹی کا حق باپ خود نہیں دینے کو تیار ہے. ایک پیٹ میں، جس پیٹ میں بھائی نے جنم لیا اور اسی پیٹ میں بہن نے بھی جنم لیا، بھائی بہن کا حق بہن کو دینے کو تیار نہیں ہے. حقوق العباد کا تو یہ عالم. اخلاق کی نبی نے تعلیم دی. اخلاق یہ نہیں ہے کہ ہم سلام کریں اور تم سلام کا جواب دے دو. ہم تمہیں دعوت دے دیں شادی میں، تم ہمارے یہاں آ جاؤ، تم ہمیں دعوت دے دو تو ہم تمہارے یہاں پہنچ جائیں. اس کو اخلاق نہیں کہتے ہیں. اخلاق یہ ہے جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، اس کا نام ہے اخلاق. جو تم سے سلام نہ کرے تم اس سے سلام کرو، اس کو اخلاق کہتے ہیں. جو تمہیں دعوت نہ دے تم اسے دعوت دو، اس کو اخلاق کہتے ہیں. جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کو اخلاق کہتے ہیں. جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگو، اس کو اخلاق کہتے ہیں. یہ تو برابری سرابری کا معاملہ ہے کہ ہم نے سلام کیا تم نے بھی سلام کر لیا، ہم نے تمہیں دعوت دے دی تم نے ہمیں دعوت دے دی. من ترا حاجی بگو یم تو مرا حاجی بگو. ہم نے تم کو حاجی جی کہہ دیا، تم نے ہمیں حاجی جی کہہ دیا. یہ اخلاق کہاں ہے؟ یہ تو برابری سرابری کا مسئلہ ہے. اللہ نے اپنے محبوب کی اگر کسی صفت کی تعریف کی ہے تو وہ اخلاق کی تعریف کی ہے اور کہا ہے میرے پیارے لاڈلے نبی انکا لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں، آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں. کیوں نبی کے اخلاق بلند ہیں؟ اوپر سے کوڑا ڈالا جا رہا ہے، آپ ان کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں، اس لیے آپ کا اخلاق بلند ہے. مدینے کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں اور نبی ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. یہ اخلاق کی بات ہے. سجدے کے عالم میں نبی پر اونٹ کی اوجھڑی رکھی جا رہی ہے، اللہ کے پیارے محبوب وزن کے مارے دبے جا رہے ہیں.
اور نبی ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ اخلاق کی بات ہے۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تھے تو سارے لوگ نبی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہماری عورتوں کو بیوہ کر دیا جائے گا، آج ہمارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، آج ہمارے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی۔ اس لیے کہ وہ اپنے اعمال کا تصور کر کے اپنے انجام کا تصور کر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کے پیچھے پتھر مارے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کا مذاق اڑایا تھا، یہ وہ لوگ تھے جو نبی پہ کوڑا ڈالا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو نبی کے گردن مبارک میں چادر کا پھندا لگایا کرتے تھے۔ آج نبی فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو وہ یہ سوچ رہے ہیں آج ہم سے ہمارے اعمال کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو سارے لوگ سمٹے کھڑے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب نے محسوس کر لیا، آپ نے منظر کو بھانپ لیا اور آپ نے ارشاد فرمایا ما ظنکم بی، میرے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ اے اہل مکہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا انکا کریم و ابن اخ کریم، آپ شریف ہیں، شریف خاندان سے ہیں، شریف باپ کے بیٹے ہیں، آپ کا سلسلہ نسب شریفانہ ہے، آپ کی زندگی شریفانہ ہے، آپ کا اخلاق شریفانہ ہے، آپ سے شرافت ہی شرافت کی امید ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا فَاذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، جاؤ ہم نے سب کو معاف کر دیا، ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ جن لوگوں نے ہمارے چہرے پہ تھوکا تھا ان کو بھی ہم نے معاف کر دیا، اور جن لوگوں نے میرے اوپر کوڑا پھینکا تھا ان کو بھی میں نے معاف کر دیا، جنہوں نے میری بیٹیوں کو طلاقیں دی تھیں ان کو بھی میں نے معاف کر دیا، جنہوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے تھے ان کو بھی میں نے معاف کر دیا، جن لوگوں نے نشانے باندھ باندھ کر کے تیر مارے تھے ان کو بھی معاف کر دیا۔ پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نوید و راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا۔ پیغمبر تو نکلے اس لیے، اب اور لوگ نکلے کس لیے؟ نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر سو سو طرح کے ظلم ڈھانے کو، امیہ ابو جہل ابو لہب عتبہ سخت دشمن تھے، شقاوت پیشہ تھے، بیدادگر تھے اور پرفن تھے، نبی کی بات سن کر مضحکے میں ڈال دیتے تھے، اور نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے، کوئی توحید پر ہنستا تھا کوئی منہ چڑھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا کوئی منہ چڑھاتا تھا، کوئی گالی سناتا تھا کوئی پتھر اٹھاتا تھا، مگر وہ منبع علم و صفا خاموش رہتا تھا، مگر وہ منبع علم و صفا خاموش
خاموش رہتا تھا، مگر وہ منبع علم و صفا خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ اور صحابہ پر اگرچہ قہر کے بادل برستے تھے، صحابہ پر اگرچہ قہر کے بادل برستے تھے، صحابہ پر اگرچہ قہر کے بادل برستے تھے، بیچارے سانس آزادی سے لینے کو ترستے تھے، بیچارے سانس آزادی سے لینے کو ترستے تھے۔ اور زمین و آسماں جب دھوپ کی گرمی سے تپتے تھے، زمین و آسماں جب دھوپ کی گرمی سے تپتے تھے، زمین و آسماں جب دھوپ کی گرمی سے تپتے تھے، غضب کی دل لگی تھی ریت پر مسلم تڑپتے تھے، غضب کی دل لگی تھی ریت پر مسلم تڑپتے تھے، مسلمان عورتوں پر چابکوں کا میہ برستا تھا، مسلمان عورتوں پر چابکوں کا میہ برستا تھا، شکنجے میں کسی کو جب کوئی بے درد کستا تھا، شکنجے میں کسی کو جب کوئی بے درد کستا تھا۔ اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں، اتنے ظلم و ستم، لیکن تاریخ میں ایک نام نہیں ملتا ہے کہ کسی بھی صحابی نے مصیبتوں سے دوچار ہو کر کے کلمہ چھوڑ دیا ہو، ایمان چھوڑ دیا ہو، کہ کہاں مصیبت میں آ گئے ہم، اس سے اچھے تو ہم اپنے آباء و اجداد کے دین میں تھے۔ تاریخ میں ایک نام نہیں ملتا ہے ایسا۔ جان دے دی صحابہ نے، جس میں مبارک لہو لہان ہو گیا، سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن ایمان دل سے نکل جائے، زبان سے کلمے کا انکار ہو جائے، یہ گوارا نہیں کیا۔ تو فرمایا نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہو سکتا ہے میری تمہاری آگے ملاقات نہ ہو، اگر کسی کو کوئی انتقام اور بدلہ لینا ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کون سے صحابی اٹھے تھے اور کس طرح سے انہوں نے بدلہ لیا تھا۔ باقی یہ آخری زیارت تھی نبی کی جو صحابہ کر رہے تھے، اور نبی آخری مرتبہ اپنے صحابہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ دو صحابہ کے سہارے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لائے۔ دروازے پہ کسی نے دستک دی، اندر آنا چاہتا ہوں، دروازے کھول دیجیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی حزن و ملال کے عالم میں تشریف فرما ہے، نبی کے سریانے بیٹھی ہیں، اللہ کے نبی چارپائے مبارک پر آرام فرما ہے، حضرت فاطمہ نیچے بیٹھی ہیں۔ دروازے پہ کسی کی اجازت کی آواز سنی تو فرمایا کون ہے اس وقت میں آنے والا، کون ہے اس وقت میں آنے والا؟ میری ابا کی حالت بگڑ رہی ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ نبی کو ہوش آ گیا، کہا بیٹی کس سے کہہ رہی ہے، کس سے کہہ رہی ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، یہ ملک الموت ہے، کنڈی کھول دو، کہہ دو اندر آنے کی اجازت ہے۔ کنڈی کھول دی، اندر آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ کا سلام قبول کیجئے اور اس کے بعد میں اللہ کا پیغام قبول کیجئے۔ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ کی مرضی ہو، جب تک آپ دنیا میں بنے رہے۔
اور اگر آپ اللہ کی جوار رحمت میں چلنا چاہتے ہیں تو مجھے اجازت دیں تاکہ میں آپ کی روح مبارک قبض کروں۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، اور روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، اور قبر میں میت اتاری جائے گی۔ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، اور کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل و تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، اور سر و قد قبروں میں گاڑے موت نے۔ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، یہ اچانک جائے گا ایک روز تھم۔ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے۔ اور ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، اور قبر میں ہوگا ٹھکانہ ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن۔ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے۔ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے۔ کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو روح مبارک قبض کرو۔ کہا ذرا ٹھہرو جبریل کو آنے دو۔ جبریل آ گئے۔ کہا پہلے اللہ سے یہ پوچھ کے آؤ کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ میری امت کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا، تب اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ مجھے دنیا میں رہنا ہے یا خدا کے پاس چلنا ہے۔ جبریل گئے اور آئے، پوچھا ہے کیا پوچھا ہے؟
کہا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے میرے پیارے لاڈلے نبی، آپ کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد ہم آپ کی امت کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کی ضرور مدد کریں گے، ہم ان کی زندگی کے کوشے کوشے میں اور لمحے لمحے میں مدد کو شامل حال رکھیں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا الآن الآن، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، ملک الموت تم اپنا کام شروع کرو۔ ملک الموت نے اپنے ہاتھ کا انگوٹھا لگایا اللہ کے نبی کے پیر کے انگوٹھے سے، روح مبارک پیر کے انگوٹھوں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور سب سے آخر میں ناک سے نکلتی ہے۔ اسی وجہ سے روح کے نکل جانے کے بعد ناک کا بانسا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں روح کو جاتے ہوئے۔ فرشتے جب روح کو نکال کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو وہ آنکھیں دیکھتی ہیں، اسی لیے دیکھتے دیکھتے وہ آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، پھر ان آنکھوں کو سہارے سے بند کیا جاتا ہے، تب وہ آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض ہوتے ہوتے گھٹنوں کے قریب تک پہنچی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ملک الموت ٹھہرو ٹھہرو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ کہا یا رسول اللہ اس غلام کی کیا مجال ہے کہ آپ کو تکلیف دے؟ فرمایا تمہارا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں ہے، اس کے باوجود مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور میری امت کے جن لوگوں کو تو تکلیف دے گا اور میری امت کے جن لوگوں کو تو پریشان کرے گا ان کا کیا حال بنے گا۔ اے اسرائیل سن لے، جتنی تکلیف میری ساری امت کو دینی ہے آج میں محمد الرسول اللہ کے اوپر ختم کر لے، میری امت کو تکلیف نہ دے۔ کیا محبت ہے نبی کو امت سے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی اور بات باقی رہ جاتی ہے کہ ہم نبی کی اطاعت نہ کریں، نبی کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ نہ چلیں اور نبی کی بات کو مان کر کے اپنی زندگی نہ بنا لیں۔ برباد زندگی کو تو اپنی سنوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے۔ برباد زندگی کو تو اپنی سنوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کر لینے والا آدمی ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے اور توبہ کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو بناؤ اپنے آپ کو، بناؤ اپنے آپ کو، سنبھالو اپنے آپ کو۔ دنیا بے وفا ہے، دنیا نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک اکیلا حکومت کرنے والا سکندر بھی آخری وقت میں کہہ رہا تھا کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ دنیا یہ دیکھ لے کہ اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود دنیا سے جا رہا ہے تو دونوں ہاتھ خالی کر کے جا رہا ہے۔ نہ زمین ساتھ ہے، نہ جائیداد ساتھ ہے، نہ بیوی ساتھ ہے، نہ بچے ساتھ ہے، نہ ماں ساتھ ہے، نہ باپ ساتھ ہے، کوئی بھی ساتھ نہیں ہے۔ ساتھ اگر کوئی چیز ہے تو وہ اعمال ہیں، اچھے اعمال بھی ساتھ ہیں، برے اعمال بھی ساتھ ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرو اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ کم سے کم اللہ کے بندو گناہ کبیرہ سے تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ گناہ تو سبھی سے ہوتے ہیں اور انسان کی تعریف ہی یہی ہے، الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان کہتے ہی اس کو ہے جو خطا اور نسیان کا پتلا ہو۔
धोखे में भी गलती हो जाती है, जानबूझ करके भी गलतियां हो जाती हैं। गलती का हो जाना ये कोई बहुत बड़े कमाल की बात नहीं है, लेकिन गलती के बाद गलती का एहसास हो जाना ये ज़रूरी है। गलती के बाद गलती का एहसास होना ज़रूरी है। गुनाहे कबीरा, बड़े बड़े गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते, और छोटे छोटे गुनाह छोटी छोटी नेकियों से माफ़ हो जाते हैं। किसी भूले हुए को हमने रास्ता बता दिया, छोटी नेकी है, छोटे गुनाह माफ़ हो गए। वुज़ू करने से छोटे छोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। नफिल पढ़ने से छोटे छोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। रास्ते से कील का, कांटे का, पत्थर का, ईंट का हटा देना जिससे किसी को तकलीफ ना पहुँचे, ये छोटी सी नेकी है। छोटे छोटे गुनाह इससे माफ़ हो जाते हैं, लेकिन बड़े गुनाह को माफ़ करवाने के लिए तौबा का तहक्कुक ज़रूरी है। और तौबा कहते हैं, आखिरी बात, आखिरी लफ्ज़ बोल रहा हूँ, तौबा करते हैं पिछले गुनाह पर इंतहाई दर्जे की निदामत और शर्मिंदगी हो, आइंदा उस गुनाह के न करने का अज़्म मुसम्मम हो, और खुदा के सामने आजिज़ी और इंकिसारी हो कि ऐ अल्लाह बेशक हम गुनहगार हैं, हमने गुनाह किया है, हम अपने गुनाह पर इंतहाई नादिम और शर्मिंदा हैं, और आइंदा इस गुनाह को न करने का पक्का इरादा करते हैं। ऐ अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला तौबा को कबूल करने के लिए तैयार बैठा है। अब गुनाह कबीरा कौन कौन से हैं? झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, ये बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होता। और हज़रत ने अभी फरमाया था, गीबत करना, पीठ पीछे किसी की बुराई बयान करना, ये गुनाह कबीरा है, इसको गीबत कहते हैं। अलगीबत व अशद्दु मिनज़ ज़िना, बहुत बड़ा गुनाह, ये भी गुनाह कबीरा है, बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होता। झूठी गवाही देना गुनाह कबीरा है। माँ बाप की इताअत न करना, माँ बाप की नाफरमानी करना, माँ बाप की बात ना मानना, ये गुनाह कबीरा है, बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होता। औलाद को नाहक कत्ल कर देना, जैसा कि दौरे जाहिलियत में होता था, ये भी गुनाह कबीरा है। किसी पर जुल्म करना गुनाह कबीरा है। नमाज़ें छोड़ देना गुनाह कबीरा है। रोज़े की ताकत होने के बावजूद रोज़ा न रखना गुनाह कबीरा है। ज़कात फ़र्ज़ होने के बावजूद ज़कात न देना गुनाह कबीरा है। हज फ़र्ज़ होने के बावजूद हज को न जाना गुनाह कबीरा है। क़ुरबानी की हैसियत होने के बावजूद क़ुरबानी न करना गुनाह कबीरा है। ये गुनाह कबीरा वो हैं जो बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते हैं। अगर किसी ने ज़िंदगी में आखिरी वक्त में भी सच्चे दिल से तौबा कर ली तो समझो भटका हुआ मुसाफिर अपने रास्ते पे आ गया और उसने सही वक्त पे तौबा कर ली है, और फिर कोई मसला नहीं है, ना मौत का कोई खौफ है। डरो मत, किसी से डरो मत। हमारे नबी ने हमें खुदा से डरने का ज़ौक़ बख्शा है, खुदाई से डरने का ज़ौक़ नहीं बख्शा है। मौत बेशक बरहक अपने वक्त पर आएगी, पूरी कायनात मिल करके हमें उस वक्त से पहले मिटाना चाहे नहीं मिटा सकती। और अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी अगर उतनी ही लिखी थी तो पूरी दुनिया मिल करके हमारी ज़िंदगी का सांस बढ़ा नहीं सकते। फ़ौज का कमांडर है और आखिरी सांसें ले रहा है, पूरी फ़ौज खड़ी है, बेबस है, बेसहारा है, एक सांस अपने जनरल और कर्नल का बढ़ा नहीं सकती। मुल्क का राष्ट्रपति बिस्तरे अदालत में मौजूद है, पूरे मुल्क की आवाम मिल करके उसको ज़िंदगी अता कर नहीं सकती, उसकी सांसें बढ़ा नहीं सकती। जब मुमताज़ महल का आखिरी वक्त आया तो शाहजहाँ ने कहा था, मुमताज़ महल अगर तुम्हारे चंद सांस बढ़ाने के लिए हमें पूरे मुल्क की फ़ौजें कुर्बान करना पड़ती तो ज़रूर हम तुम्हारी चंद सांसों के लिए अपने मुल्क की पूरी फ़ौजों को कुर्बान कर देते, लेकिन बात यह है हम अल्लाह के हुक्म के सामने बेबस हैं। इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जिसका टाइम आएगा एक सांस नहीं लेने दूंगा ज़्यादा। हज़रत मौलाना मुश्ताक़ अहमद साहब हर महीने ये प्रोग्राम इसीलिए करवाते हैं, वरना ना इनको कुछ लालच है ना आपको इनसे कुछ लालच है।
کہ امت کے پاس ایک پیغام پہنچے، نبی کی صحیح اور سچی تعلیمات امت کے سامنے پہنچے، اور امت برائی والے راستے سے ہٹ کر نیکی والے راستے پہ چل کر زندگی گزارنے والی بن جائے، اور جہنم سے بچ کر جنت الفردوس کی حقدار بن جائے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، کیا فردوس یہ مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، اور سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام آتش زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نو انسانی، سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نو انسانی،
اور زمین کا ذرہ ذرہ نور سے معمور ہو جائے، زمین کا ذرہ ذرہ نور سے معمور ہو جائے، زمین کا ذرہ ذرہ نور سے معمور ہو جائے، ہر ایک ذرے کو مل جائے تیرے پرتو سے تابانی، ہر ایک ذرے کو مل جائے تیرے پرتو سے تابانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نو انسانی، اور میرا دل ہو تیرا گھر ہو، میرا سر ہو تیرا در ہو، یہاں در سے مراد مسجد نبوی ہے، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، میرا سر ہو تیرا در ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نو انسانی، اور حفیظ بے نوا بھی ہے گدائے کوچے الفت، حبیب بے نوا بھی ہے گدائے کوچے الفت، حبیب بے نوا بھی ہے گدائے کوچے الفت، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، عقیدت کی جبیں تیری مروت سے ہے نورانی، عقیدت کی جبیں تیری مروت سے ہے نورانی، حفیظ بے نوا بھی ہے گدائے کوچے الفت، عقیدت کی جبیں تیری مروت سے ہے نورانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام آتش زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے